अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम अपना वीकली एपिसोड मैडम हिना जलानी के साथ लेकर आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं। हम बिल्कुल जो चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन है हिना जलानी के साथ जब हर हफ्ते आते हैं और पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं जो अवाम के ऊपर को इनको इम्पैक्ट करते हैं, उनके हकूक़ के ऊपर और जो सोशल जस्टिस के मसाइल हैं उसके ऊपर बात करते हैं और हिना जी से बेसिकली सवाल करते हैं ताकि हमें कुछ समझ आए, एक ह्यूमेन पर्सपेक्टिव हो और ऑफ कोर्स लीगल पर्सपेक्टिव जो चीज़ों पर वो, ताकि सो दैट वी अंडरस्टैंड इट। क्योंकि हम देख रहे हैं और जैसे हमें कमेंट्स भी जो है हर शो के ऊपर मिलते हैं और जो फीडबैक है उसमें यही, क्योंकि इतनी एक तो स्टेबिलिटी का तो मसला है ही पाकिस्तान के अंदर, मगर उसके अलावा इतनी कंफ्यूजन और अनसर्टनिटी है कि समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है और क्या पोजीशन ले बंदा और हालात किस तरफ जा रहे हैं। सो हिना जी, वेलकम टू योर शो। और हम जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक थीम है को कुछ अरसे से खास तौर पे ज़रा ज़्यादा फोकस में आ गई है, वो कि जो सियासी मामलात हैं और जो एक पेंडिंग मसाइल जो हैं वो असम्बलियों के भी चल रहे हैं और पार्लियामेंट के भी, और अब जो अदलिया जो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से सामने आ गई है और डिसीजंस ले रही है। पिछली बार तो आपने कहा कि तमाम इदारों की जो है वो ख़राब हो गई है, सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सारा मसला है जो इसमें इलेक्शन वाला जिसमें वो पड़ी है उसमें उन्होंने और काम ख़राब कर दिया है। तो अब जो है वो वर्डिक्ट दे दिया है कि उन्होंने कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे या उससे ज़्यादा बेरेस्ट मिनिमम जो है वो ईसीपी थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, मगर वही 3-2 का फैसला है जजेस का, बेंचेस को अगर मैं करूं और रेफर, और वो जो मसला है कि क्रेडिबिलिटी का अदलिया का, वो इट स्टिल एग्जिस्ट। जी। जी, मेरा ख्याल है कि जो आज फैसला आया है वो तो कंट्रोवर्सीज को बढ़ा ही रहा है, कम नहीं हम्म। कर रहा। और कोई ऐसी बात लीगली या पॉलिटिकली रिजॉल्व होती नजर नहीं आ रही। जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में अब इस वक्त इन अ वे साइडलाइन हो गए हैं, क्योंकि इस फैसले से ये नजर आ रहा है कि ये फैसला भी शायद एक पॉलिटिसाइज्ड फैसला है। और ये आपने देखा कि इसने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो डिविजन्स हैं उसको ज्यादा नुमाया कर दिया है। जो हुकूमत ने इस वक्त मौकफ लिया है और जो दो जजेस जिनका अजाफी नोट आया है, इख्तलाफी नोट आया है, उनकी भी ये राय है कि जो बेंच ओरिजिनल थी उसमें दो जजेस जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया और एक इख्तलाफी नोट लिखते हुए इस पिटिशन को डिसमिस करने का फैसला दिया, वो अदालत के रिकॉर्ड में शामिल है। और दो और जजेस जो इस वक्त 5 रुकनी बेंच में बैठे हुए थे जिन्होंने फाइनली इस फैसले को दिया है, उन्होंने उस फैसले से अग्री करते हुए इस पिटिशन को नाकाबिल समात करार दिया है। तो जो हुकूमत है वो इसको इस तरीके से ले रही है कि 4-3 का फैसला आया है, और जो माइनॉरिटी व्यू है उसने ये कहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो पंजाब की असेंबली के लिए इलेक्शन की डेट दे सकता है, खैबर पख्तूनख्वा की नहीं दे सकता। तो जो भी उसकी लीगल वजूहत है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अननेसेसरीली इंटरवीन किया है। ये सियासी मामला था, इसको सियासी तौर पर हल होने देना चाहिए था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कंप्लायंस में फेलियर होता और इलेक्शंस 90 दिन में ना कराए जाते किसी वजह से भी, वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कानून जो आइन है वो बड़ी क्लियरली कहता है कि फेलियर टू कंप्लाई जो है एज फार एज टाइम लिमिट्स आर कंसर्न, वो ये नहीं है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं होगा, लेकिन फेलियर टू कंप्लाई होगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो होते, जिसने भी ये फेलियर जिसकी भी वजह से हुआ होता। तो ये इतना बड़ा मामला नहीं था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख को इतना नुकसान पहुंचाया। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त तासुर मिल रहा है वो ये है, जनरली लोगों के जो मैं जिन लोगों की बातें सुन रही हूँ, कि ये जहां पर एक फौज ने न्यूट्रलिटी इख्तियार करने का कहा है
اور وہ انٹروین نہیں کر رہے، تو کیا یہ تو نہیں اب ہو گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ سپریم کورٹ کی طرف سے ہونے لگی ہے؟ تو یہ مجھے بات سن کر ذرا تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے کہ کیا پروجیکٹ عمران ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کی سٹرنگز کوئی نہ کوئی ریموٹلی پل کر رہا ہے اور اس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ پوائنٹ آف ویو ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا یا ایک آدمی کا ہے۔ میرا خیال ہے اس بات کو شاید کچھ ججز کے ذہن میں بھی نظر آتا ہے ان کی مختلف آبزرویشن سے۔ آپ کو یاد ہو شاید جب یہ بینچ شروع میں بیٹھا تو یہ بھی بات آئی کہ کیا ایک شخص کے کہنے پر کوئی اسمبلیز ڈیزالو ہو سکتی ہیں، اور یہ ساری بات سامنے آنے لگی کہ کیا اسپیکر واقعی انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر رہا تھا جب اس نے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا۔ سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب پولیٹیکل کوسچنز ہیں۔ سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے ایک تو کچھ ججز نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ ان کی شاید جانبداری جو ہے وہ اب نظر آنے لگی ہے۔ سو آئی تھنک دس از اے ویری 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 سیریس ٹائم فار دا سپریم کورٹ ٹو ریفلیکٹ on its own actions کہ وہ کس طرح اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کر رہے ہیں کچھ ججز۔ تو یہ اب نظر آنے لگا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری انسٹیٹیوشنز کی ایروژنز ہو گئی ہے، ہر انسٹیٹیوشن ایروڈ ہو گئی ہے، ہر ایک کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی ہے صرف ایک غلط اقدام سے جو 2018 میں جو ایک ٹاپ لیڈرشپ تھی فوج کی اس نے کیا۔ یہ سلیکشن کا جو معاملہ تھا اس نے بہت نقصان دیا ہے اس ملک کو۔ اکانومی کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ کے پاس غریب جو کہ پسا ہوا ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے تو پیسے ہیں نہیں، اور آپ الیکشن پہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے ہمارے عوام کو بھی اور ہماری لیڈرشپ کو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ایک لائن آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا تو ہمارے سارے معاملات سدھر جائیں گے۔ تو بھائی صاحب یہ ہوگا نہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی الیکشنز کے نتیجے میں آئے گا تو معاملات بگڑے ہی رہیں گے، اور ان کو ٹھیک کرنے کا جو ذمہ داری لینے والا جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ انڈر سٹریس اور چیلنج رہے گی۔ اس کے بعد بہت سے اور قانونی مسئلے اٹھنے والے ہیں۔ قومی جو قومی سطح پہ الیکشنز ہونے ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ ہونے ہیں اپنے ٹائم پہ، اور وہ اکتوبر نومبر تک مجھے لگتا ہے کہ جائیں گے۔ اس وقت تک اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو انہوں نے اکارڈنگ ٹو می مائنورٹی ویو آئی ہے کہ 90 دن میں کرا دیں، تو دونوں صوبوں میں پرماننٹ حکومتیں ہوں گی، وہ انٹرم تو نہیں ہوں گی نا۔ اور کیا یہ تو پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشنز کے اندر بھی آئین کی پھر نفی ہو جائے گی کہ جب الیکشنز ہوتے تھے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے اکٹھے تو سارے صوبوں میں اور سینٹرل لیول پر بھی انٹرم گورنمنٹس ہوتی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی تھی۔ تو وہ بھی نقطہ اٹھے گا کہ کیا اس وقت قومی اسمبلی کے الیکشن بھی جائز ہوں گے، قانون کے مطابق ہوں گے آئین کے اندر، یا نہیں ہوں گے۔ سو دیز آر سم آف دا کوسچنز دیٹ آر ویری ویری پرٹیننٹ، اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ الیکشنز ڈونٹ مین ڈیموکریسی۔ اگر یہ بات ہوتی تو پاکستان سے زیادہ ڈیموکریٹک کوئی کنٹری نہ ہوتی۔ ہمارے ہاں تو ایک ایک ٹرم میں 2 الیکشنز ہوئے، بے شمار کے الیکشنز ہوئے، اور جمہوریت کا نام نہیں اس ملک میں آتا کبھی۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، سوشل سیکیورٹی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان نامساعد اکنامک حالات میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ جتنا آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ خرچ کر سکتے تھے وہ آپ الیکشنوں پہ خرچ کریں گے۔ اکانومی تو آپ کی خراب ہے، لیکن ان حالات میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ جو زیادہ پس رہے ہیں ان کو ریلیف دیں تھوڑی بہت۔ آپ کی میگر ہوں گی ریسورسز، مگر ان میگر ریسورسز میں بھی سب سے زیادہ حق تو لوگوں کا ہے، اس پر آپ ان کے لیے ایلوکیٹ کریں۔ I fail to understand کہ یہ باتیں اس وقت عوامی طور پر، عوامی سطح پر کیوں نہیں سوچی جا رہی، اور اس لیے نہیں سوچی جا رہی کیونکہ اس وقت پولیٹیکل ڈسکورس میں غریب آدمی کی آواز ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مڈل کلاس کی آواز ہے جن کے پاس آواز اور اوپینینز دینے کے ذرائع شامل ہیں،
اور انہوں نے ایک کافنی آف ساؤنڈ انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے ورچوئل ارینا میں بھی اور ریالٹی میں بھی. سو اور جو غریب آدمی ہے اس کی تو آواز سنائی نہیں دے رہی, وہ تو رو رہا ہے اس وقت مہنگائی کو اور ان سب چیزوں کو. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کہ اگر لوگوں کے اکنامک رائٹس کو سوچا جائے تو الیکشنز جو ہیں وہ ثانوی حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں. اس وقت آپ کا جو بھی پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ کی ریسورسز زیادہ ڈائیورٹ ہونی چاہیے لوگوں کو ریلیف دینے میں اس وقت جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں. جی جی. اور جی آپ نے جیسے کہا کہ غریب آدمی جو ہے اس کی تو آواز ہی نہیں آ رہی, اور یہ مڈل کلاس نے شور مچایا ہوا ہے آن لائن بھی اور ادروائز بھی. ویری ویل سیڈ. اور وہی کہ آج پھر تھی خبر کہ جو انفلیشن ہے وہ آل ٹائم ہائی پہ ہے, اس کی پرسنٹیج جو ہے بڑھ گئی ہے. فردر آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈپلیٹ کر گئی ہے کچھ اور روپے کے اس کے ساتھ. سو کرائسس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور میں بتاتی چلوں کہ یہ ہے نا جی, بیکاز شی از ود لائک ملٹیپل ادر کلیکٹیوز, مگر وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ابھی ایک آپ کا جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی کنکلوڈ ہوا ہے, جس میں آپ جو الیکشن جہاں پر سیلاب آئے تھے وہاں پر جا کر تو سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں. سو جسٹ ٹو لیٹ پیپل نو کہ یہ صرف ہم بیٹھ کے اس کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں ہو رہی ہے, وہ اس طرح سے کامنٹ نہیں کری. شی از بین ان دا فیلڈ اینڈ has been engaging with people. اچھا میں ابھی رابعہ ابھی کل ہی واپس آئی ہوں. ہم نے ابھی چولستان کا مشن بھی کیا ہے HRCP نے, اور وہاں پر جو لوگوں کی ہم نے محرومیاں دیکھی ہیں, اور اس سیناریو میں جہاں اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے اور لوگوں پر اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے, اور میں نے جب یہ بات کی کہ آپ کو کیا حکومت کی طرف سے اس وقت میں سپورٹ مل رہی ہے, تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو میں اسی لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ اس طرف بھی سوچیں کہ آپ کے میگر ہوں گے ریسورسز, ضرور ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں. یہ میں نہیں کہتی کہ اس ملک میں ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں, اور اس ڈیفیکلٹی کا میں تو رونا نہیں رو رہی کہ کس کا قصور ہے اور کس کا نہیں ہے, لیکن جن کا بھی قصور ہو تو ریالٹیز کے میگر ہیں ریسورسز. تو آپ کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ جتنی ریسورسز آپ کی ہیں, IMF کی جو بھی کنڈیشنلٹیز ہیں, اس کے باوجود جو ریسورسز آپ کے پاس بچ رہی ہیں وہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں. الیکشنز ہمارے لیے اتنے ضروری نہیں ہیں, وہ اکتوبر میں ہو جائے نومبر میں ہو جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر, وی کین ویٹ. وہی والی بات, مگر وہی اس کے لیے ایک اس طرح کا ویژن چاہیے لیڈرشپ کا بھی اور اداروں کا بھی, جو ایسے لگتا ہے کہ وہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ انفارچونیٹلی. اچھا, اسپیکنگ آف حالات کے خرابی اور جو مطلب جو سلسلہ چل رہا ہے, ہم ہمیشہ جو ہے وہ دوسرا ہمارا سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی آسک یو. آپ کا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یو آر آلسو ایٹ اسلامیہ یونیورسٹی اینڈ اسپیکنگ آن ٹالرنس, وہ کسی ایک پرسپیکٹو میں. مگر ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کیپٹل میں حالات کی اب بات ہو رہی ہے کہ QAU ہے, ایک بڑی یونیورسٹی ہے, اور وہاں پر اس قدر کلیشز اور اتنی وائلنس ہوئی پشتون اور بلوچ طلبہ کے درمیان میں ہوئی, مگر وہ جو بھی ایتھنک ٹینشنز اور وہ جو بھی تھی وہ ایک طرف, اس کے اندر ہم نہیں جا رہے کہ کون صحیح تھا اور کیا نہیں. اور کہ ہم نے دیکھا کہ کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں بلوچ جو تھے اور جنرلی ادروائز وہ کرٹیکلی انجرڈ بھی ہوئے ہیں, اور تصویریں اور ویڈیوز بھی تھیں. مگر جس طرح سے وہ بلوائیوں کی طرح, اگر if I'm sorry for using this word, کہ جس طرح سے وہ ایک موب ہے وہ جس جو وائلنس کی طرف اس نے ریزورٹ کیا اور دیکھا کہ وہ جس طرح کہ یہی سولوشن تھا اس جو بھی ان کی ٹینشنز تھی. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ 2021 میں بھی QAU میں اس طرح کی کلیشز ہوئی تھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کی. سو اٹس ریئلی وریئنگ. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ QAU کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, اور جو ہے رینجرز کو بلا لیا گیا, جو ایک اور مسئلہ ہے انکریزنگ ملٹرائزیشن کا ہوگی کیمپس پہ. تو یہ جو معاشرتی لیک آف ٹالرنس ہے, اور جو ایک کیمپس میں اس طرح سے جو انسیڈنٹ ہوا ہے کیمپس وائلنس کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے, لیکن یہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے جو کہ اس ملک میں کافی سالوں سے چل رہی ہے. آپ نے ہر طریقے سے اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہے, مذہب کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کیا,
سیکٹیرین حوالے سے ڈیوائڈ کیا, ایتھنک حوالے سے ڈیوائڈ کیا, اور پولیٹیکل پولرائزیشن تو آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں صرف اس لیے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہیں یا دوسری کی طرف. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ نے جب ڈائلاگ کا رستہ ہی بند کر دیا اور اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کیا ہوا ہے آپ نے اتنے سالوں سے, جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرے کا موقف, یا کم از کم ٹالرنس کی طرف جا سکتے ہیں, آپ نے وہ چینل اور وہ ایونیو بند کر دیا. اور جتنی فرسٹریشنز باہر کی انوائرمنٹ سے لے کر بچے اب آ رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, وہ وہاں پر پھر ان کی فرسٹریشنز نکلتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات پر اختلافات جو ہوتے ہیں وہ وائلنس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کیونکہ ٹوڈے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو وائلنس ہے وہ ہر اس پرنسپل اور ویلیو جس کو ہم ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ پریشس ہیں, ان کے اوپر حاوی ہو گئی. وائلنس ایک صورت اختیار کر گئی ہے ایسی جو کہ فرسٹریشن کے اظہار کی ہے, مگر اس سے زیادہ ایک ایروگنس کے اظہار کی ہے, ایک کنٹرول, ایک پاور دکھانے کے اظہار کی ہے. تو آپ نے یہ صرف یونیورسٹی میں نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا موب لنچنگ میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے, اور عام آدمی خاص طور پر عورتوں میں تو میں نے یہ شکر ہے کہ ابھی تک رجحان نہیں دیکھا, لیکن عام آدمی اس چیز پر کنونس ہو گیا ہے کہ میں جو ہوں میرے پاس پاور اتنی ہونی چاہیے اور دکھانے کی گنجائش ہونی چاہیے وہ پاور, اور وہ پاور پھر مینیفیسٹ ہوتی ہے اس قسم کے وائلنٹ انسیڈنٹس میں. جی بالکل. اچھا ہے نا جی, بالکل ویری شارٹلی لاسٹ وہ بس یہ کہ جس طرح سے اب وہ انٹیریئر منسٹری کو یونیورسٹی نے لکھا ہے کہ رینجرز کو بلا لیں, سو وی کانٹ گیٹ ان ٹو دا سورٹ آف نیٹی گریٹی آف ہاؤ کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور وائلنس کو کس طرح سے, مگر کیا ہیومن رائٹس کی اور کیا جو ہے وہ کنسرنز جو ہیں اس وقت, جو وہ مطلب اگر یونیورسٹی ایک پیراملٹری فورس کو بلا رہی ہے سیکیورٹی مینٹین کرنے کے لیے, تو اس کی کیا ریپرکاشنز ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے جو کہ بعد میں جو ہے گروس ابیوزز کی طرف نہ جائے, کیونکہ یہ ہیں بھی پشتون اور بلوچ طلبہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ریاستی ادارے اور فورسز ہیں وہ کس طرح سے ان گروپس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس وقت باقی صوبوں میں. جی, اور دیکھیے پنجاب میں بھی. یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جب حالات بہتر تھے اور کوئی اچھا وائس چانسلر ہوتا تھا یونیورسٹی کا, وہ پولیس کو برداشت نہیں کرتا تھا اپنے پریمیسز پر, اور حالات نے اگر ایک یونیورسٹی کو یہاں پر لا کر رکھ دیا تو یہ بند کریں یونیورسٹی, بند کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ کے ہاتھوں میں دے دیں یونیورسٹی کے معاملات کو. اگر بلوا کرنے والے لوگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے تو یونیورسٹی ان کو ڈیل کرے انٹرنلی. اور دوسری بات آپ نے بڑی اہم کہی کہ جس طریقے سے یہ پیراملٹری فورسز اور لا انفورسمنٹ خاص طور پر ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, یہ ایلینیشن کریٹ کرے گا اور بھی, اور اس سے اور بھی پولیٹیکل جو ایک ڈیپریویشن کا احساس ہے وہ بڑھے گا. تو یہ معاملات, یہ تو ان کے نیجک ری ایکشنز جو ہیں انہوں نے اس ملک کو بے حد نقصان سیاسی طور پر بھی پہنچایا ہے, اور اس کے جو سوشل اور اکنامک ریپرکشنز ہیں ان سے ہم ڈیل ہی نہیں کر پا رہے اب. اور ان میں سے ایک سوشل ریپرکشن سب سے زیادہ عیاں جو ہو کے سامنے آ رہی ہے وہ ریزورٹ ٹو وائلنس ہے. ہیرا جی بہت شکریہ. we'll now be wrapping up our episode, اور آج کی ہم نے جو بات کی اس میں یہی بات پھر سے جو ہے وہ ابھر کے آئی ہے کہ سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ تشدد سے یا اداروں کی جو ہے وہ زیادہ انٹرفیئر کرنے سے ریزالو نہیں ہوں گے, ان کو بات چیت سے اور سیاسی جو مسائل ہیں اور سوشل جو مسائل ہیں ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی ہم اس طرح کی پوائنٹ پہ آگے ایز اے سوسائٹی کے نہ وہ جو انسرٹنٹی ہے اور جو لیک آف اسٹیبلٹی ہے وہ لگ رہا ہے کہ اٹس ایوری ویئر فرام دا پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری ٹو آر یونیورسٹیز. Thank you for today's episode.
we'll be back again next week with Hina Jilani with more of her insights. نیا دور دیکھتے رہیے گا. خدا حافظ.